नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सईद आसिम अली और आज का हमारा मौजू है कमर के दर्द। आज हम कमर के दर्द के हवाले से बात करेंगे। कमर का दर्द जो हमारे यहाँ तेज़ी से बढ़ता हुआ मर्ज़, जिसमें कमो बेश 10 में से 8 अफराद किसी न किसी वक्त किसी न किसी मरहले में उम्र के किसी न किसी हिस्से में ज़रूर इसका शिकार हुआ करते हैं। आज हम इस पर बात करेंगे, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, पॉसिबल रीज़न्स क्या हैं, इसको इंशाअल्लाह बताने की कोशिश करेंगे। इसकी वजूहात के साथ इसका इलाज के ऊपर तवज्जो देंगे, किन चीज़ों को अमल करके, किन चीज़ों पर अमल करके, किन एहतियातों को अपना कर इस मर्ज़ से बचा जा सकता है। साथ ही कमर के कुछ साख्त के बारे में बयान करने की कोशिश करेंगे ताकि हम इस चीज़ को समझ पाएँ कि आखिर हमारी कमर के मोहरे किस तरह से काम करते हैं और इसमें डिसबैलेंसिंग की वजूहात क्या हो सकती हैं, इसमें दर्द की क्या वजूहात हो सकती हैं, ताकि हमको इस मर्ज़ से बचने में आसानी हो सके। इसी तरह से तिब्ब नबवी की कौन सी अद्वियात कमर के दर्द के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, इस पर इंशाअल्लाह बात होगी। और कमर के दर्द के हवाले से तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो नुस्खा तरतीब दिया गया है वो भी इंशाअल्लाह अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कमर के हवाले से कि कमर है क्या। कमर 33 मोहरों का मजमुआ, जिसकी वजह से इंसान सीधा खड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से बेहतर अंदाज में दूसरी मखलूक़ात की बनिस्बत बेहतर अंदाज में चल सकता है, काम कर सकता है, अपने रोज़मर्रा के मामूलात को बआसन व खूबी अंजाम दे सकता है। कमर अल्लाह ताला का एक अजीम नेमत है, एक अजीम अतिया है जो कि इंसान को अता किया गया। कमर आपके जिस्म के कमो बेश तकरीबन आज़ा से मुंसलिक होती है। वो किस तरह से? क्योंकि इसके अंदर एक हराम मगज़ मौजूद होता है, स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है और इसके साथ आसाबी रेशे पट्टे जो कि जिस्म के हर उज़ू तक हर खुलिये तक पहुँचते हैं और एक तरीके से मवासलात का काम अंजाम देते हैं। हमारा जिस्म का निज़ाम कुछ इस तरह से है कि दिमाग जो है वो सारे निज़ाम को, सारे जिस्म के निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए एक मवासलाती निज़ाम के ज़रिए पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है और इस निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए अल्लाह ताला ने कमर का इंतख़ाब किया। कमर की जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड और इसके साथ रेशे, जो बारीक रेशे, आसाबी रेशे होते हैं, ये निकलते हैं इसके ज़रिए और जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों से मवासलात के ज़रिए हमारे जिस्म से लेके, हमारे चाहे नाखून, पैर के नाखून से लेके आपके जिस्म दिमाग तक मवासलात का एक भरपूर निज़ाम चलाते हैं। आपकी देखा होगा कि अगर हमारे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पैर पे ठोकर लगती है लेकिन हम फ़ौरन से उसका दर्द जो है वो महसूस करते हैं। उसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह यही होती है कि ये मवासलाती निज़ाम, जब आपको कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो उसका असर, उसकी इत्तला किस तरह से आपके जिस्म, आपके दिमाग तक पहुँचाता है, ये एक बाकायदा एक निज़ाम है जिसको हम आसाबी निज़ाम कहते हैं। और हमारी जो कमर होती है ये इसका बड़ा अहम किरदार इसके अंदर होता है, क्योंकि इसके अंदर आसाबी निज़ाम भी इसके अंदर एक तरीके से महफूज किया गया है। और साथ ही इसका एक दूसरा भी बहुत अहम किरदार है, वो ये कि आपकी कोई भी हरकत हो, जिस्मानी हरकत हो, उसको हरकत को अदा करने में, उस हरकत को बेहतर अंदाज में करने के लिए आपकी कमर बहुत अहम किरदार अदा करती है। चाहे आपको चलना हो, फिरना हो, उठना हो, बैठना हो, जिस्म के मुख्तलिफ़ अंदाज से काम करने में आपकी कमर बहुत अहम किरदार अदा करती है। अब कमर के दर्द की क्या वजूहात हो सकती हैं? कमर के दर्द जो कि अमूमन किसी न किसी उम्र के हिस्से में पेश आता है, कभी ये वक्ती तौर पर होता है और कभी ये बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक रहता है। कभी ये बहुत माइनर होता है, हल्की नौइयत का होता है, कभी ये बहुत ज़्यादा शिद्दत से महसूस होता है। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजूहात को बात करते हैं कि कमर के दर्द की क्या बुनियादी वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि सबसे पहले तो ये देखें कि कमर के दर्द सिर्फ आपके कमर को अगर हम 3 हिस्सों में या 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें तो इसकी कई वजूहात अलग अलग हिस्सों में हो सकती हैं। जैसे कमर के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, जिसे हम सर्वाइकल कहते हैं, इस हिस्से में दर्द होना, इसकी कई और वजूहात होती हैं। इसके अलावा कमर के जो ज़्यादातर मरीज़ जो कमर के दर्द का शिकार होते हैं वो लंबर डिस्क में होते हैं, यानी कि L1 से लेकर L5 तक। इसमें दर्द की डिफरेंट होती हैं वजूहात। इसमें अमूमन ये होता है कि ज़्यादा अगर आप कोई वज़नी काम करते हैं और आपकी जो पोजीशनिंग होती है वज़न उठाने की, उनमें कोई पेचीदगी होती है, वो दुरुस्त अंदाज में आप वज़न नहीं उठा पा रहे होते, तो बाज़ औक़ात इसकी वजह से भी कमर में दर्द होता है। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा बैठने का काम आप करते हैं और आपकी पोजीशनिंग सही नहीं होती,
آپ بہت زیادہ آرام دہ ٹیک لگا کر بیٹھ رہے ہیں اور کسی نرم گدے پر دیر تک بیٹھ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات کمر میں درد ہو سکتا ہے. اور ایک یہ ہمارے ہاں ایک مین ریزن یہ وجہ پائی جاتی ہے کہ ہم آفیسز میں کام کر رہے ہوتے ہیں, چاہے آپ گھر میں کام کر رہے ہوں, لیکن آرام دہ کشن, آرام دہ تکیوں پر بیٹھنا, آرام دہ گدوں کو استعمال کرنا, یہ ہم نے اپنی زندگی کا شیوا بنا لیا ہے. اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ بظاہر آپ کو بظاہر تو سکون محسوس ہوتا ہے, لیکن آپ کی کمر اس میں ایک بہت زیادہ سمجھے اس وقت میں ایک ایمرجنسی کی صورت میں مبتلا ہوتی ہے. کیونکہ اس کو اپنے مسلس کو ایڈجسٹ کرنے میں, اپنے تمام مہروں کو ایڈجسٹ کرنے میں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہوتا ہے. جب آپ کسی نرم گدے پر بیٹھ رہے ہوں, کسی نرم گدے پر لیٹے ہوں, آرام کر رہے ہوں, تو خاص طور پر جو لوگ کمر کے درد کی شکایت کرتے ہیں, جو لوگ کمر کے درد کی شکایت میں لمبے عرصے سے مبتلا ہوتے ہیں, جب ان کے روزمرہ کے معمولات کو دیکھا جاتا ہے تو ان میں یہ بات ضرور نظر آتی ہے کہ یا تو وہ بہت زیادہ لیٹ سٹنگ کرتے ہیں, بہت زیادہ بیٹھنے کے عادی ہوتے ہیں, نرم گدوں پر بیٹھنا, گھومنے والی کرسیوں پر بیٹھنا, اور اس کے ساتھ ایک اور جو کامن وجہ پائی جاتی ہے وہ گدے کا ایک لمبے عرصے تک ایک ہی گدے کا استعمال کرنا, جس کی وجہ سے گدا جو ہے کئی جگہوں سے بیٹھ جاتا ہے, کئی جگہوں سے نرم ہو جاتا ہے, کئی جگہوں سے سخت ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کو جب آپ لیٹتے ہیں تو اس وقت آپ کو وہ صحیح پوزیشننگ نہیں دے پاتا, جس کی وجہ سے عموماً کمر میں درد کی شکایت پائی جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی اور وجوہات میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اعصابی کمزوری, جسمانی کمزوری بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے. جسمانی کمزوری ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے, 40 سال کے بعد عموماً 40-50 سال کے بعد عموماً لوگ کمر کے درد کی شکایت کرتے ہیں. تو یہ ایک وجہ ہوتی ہے کہ اعصابی کمزوری یا جسمانی کمزوری کی وجہ سے کمر میں درد ہوا کرتا ہے. اس پہ مزید انشاءاللہ بات کرتے ہیں, لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب میرے سر میں دانے بہت ہیں. آپ نام بتائیے اپنا اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ نام شبانہ ہے. شبانہ صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے جی شبانہ صاحبہ, اب آپ بتائیے آپ کیا فرما رہی ہیں؟ میرے نا سر میں دانے ہیں جو نا چھوٹے چھوٹے نا مواد بھر جاتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, سر میں دانے ہیں باریک باریک سے, اور جب وہ پھوٹ جاتے ہیں تو ان سے پس نکلتا ہے. ٹھیک ہے, ان پہ پھر وہ پھوٹ جاتے ہیں, ان سے پس نکلتی ہے اور وہ پپڑی کی طرح جم جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر مزید دوسری جگہوں پہ بھی اس قسم کے دانے نکلتے ہیں. جی صحیح ہو جاتے ہیں, ایک مہینے سے جاتے پھر دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ یہ بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر میری 37. 37. ٹھیک ہے, آپ کو بلڈ پریشر وغیرہ تو نہیں رہتا, کسی قسم کے مسائل؟ نہیں بلڈ پریشر کچھ نہیں, لیکن مجھے سانس کی تکلیف ہوتی ہے. سانس کی تکلیف ہے. ٹھیک ہے, چلیں آپ کا بہت شکریہ. جی اور کیا پوچھ رہی ہیں؟ دوسری تکلیف مجھے یہ ہے کہ مجھے ماہواری میں بھی نا صرف زیادہ نہیں ہوتا. اچھا چلیں ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دے رہا آپ کے لیے. میں آپ کو اس حوالے سے بھی بیان کر دیتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ٹھیک, میرا خیال ہے لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ہمارے ساتھ شبانہ تھیں کراچی سے, اور انہوں نے جس طریقے سے اپنے مرض کے بارے میں بیان کیا, سر میں دانے نکلنا, بعض اوقات کسی قسم کے انفیکشن کی وجہ سے بعض اوقات سر میں دانے نکلتے ہیں, باریک باریک سے دانے, اور یہ دانے, ان دانوں کی جو پیپ نکلتی ہے وہ جب کسی دوسری جگہ پر لگتی ہے تو اس دوسری جگہ پر بھی یہ دانے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ آپ جس چیز سے صفائی کر رہی ہوتی ہیں, چاہے وہ شیمپو ہو, چاہے وہ کسی قسم کا آپ آملہ ریٹھا وغیرہ استعمال کر رہے ہیں, یا کوئی بھی ایسی چیز استعمال کر رہے ہوں, تو اس چیز کو بہت خیال کرنا ہوتا ہے کہ آپ پراپر صفائی کیجئے. اور صفائی کرتے وقت بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ ہم اگر یہ دانے وغیرہ بہت زیادہ آپ کے سر میں ہوں تو اس حوالے سے صفائی کے حوالے سے خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان کا جو پس ہوتا ہے, جو پانی ہوتا ہے, جب یہ پھوٹتے ہیں تو وہ دوسری جگہوں پر نہ لگے. اس حوالے سے اس وقت میں احتیاط کیجئے کہ جب یہ پھوٹ رہے ہوں تو ان کو ٹیشو سے صاف کیجئے تاکہ دوسری جگہوں پہ نہ لگیں. اور سر دھوتے وقت بھی اس بات کا خیال کریں کہ ان کا جب پانی بہتا ہے تو کوشش کریں کہ آگے سر کر کے کریں تاکہ ان کا پانی جو ہے وہ جسم کے دیگر حصوں پر نہ لگے, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ جسم کے دیگر حصوں پر بھی ان کا پانی لگ کر وہاں پر بھی انفیکشن پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بھی میں تو پہلے یہ احتیاط کریں, اور اس حوالے سے میں انشاءاللہ آپ کو نسخہ بھی بتاتا ہوں جس کو استعمال کر کے آپ انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی, لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ कॉलर थी शबाना साहिबा कराची से, और जिस तरीके से मैं इनको बयान कर रहा था कि जो एहतियातें मैंने सबसे पहले आपको बयान की हैं वो एहतियातें अपनाइए। साथ ही आपने जो अपने दूसरे मर्ज़ के हवाले से बयान किया कि सांस की तकलीफ़ है, सांस की तकलीफ़ के लिए आप शहद का इस्तेमाल कर सकती हैं। हिमालय शहद इसके लिए बेहतरीन दवा साबित हो सकता है। इसका आप एक एक चमचा सुबह शाम इस्तेमाल कर सकती हैं नीम गर्म पानी में, कि इसके इस्तेमाल करने से सीने के तमाम अमराज बेहतर हो सकते हैं। सांस की बीमारियां, सांस की तंगी, बलगम की ज़्यादती, ये सारी कैफियत आहिस्ता आहिस्ता करके इस हवाले से बेहतर हो जाती हैं। और सर की खुश्की, सर के हवाले से आपने जो दानों के हवाले से बयान किया, इसके लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए। आपने लेना है मेथी दाना 5 दाने, मेथी दाना 5 दाने, छोटे छोटे दाने होते हैं लेकिन आपने सिर्फ 5 दाने लेने हैं, ज़्यादा नहीं लेना। मेथी दाने के 5 दाने लेंगी। उन्नाब 5 दाने, उन्नाब के भी सिर्फ 5 दाने लीजिए। और चरायता 3 ग्राम। ये 3 अद्वियात हैं। मेथी दाना 5 दाने, उन्नाब 5 दाने और चरायता 3 ग्राम। इन तीनों को आप 2 गिलास पानी में रात को भिगो दीजिए और सुबह छान कर इसका 1 गिलास आप सुबह पी लीजिए और 1 गिलास आप शाम पी लीजिए। इसको इस्तेमाल में रखिए। साथ ही आपने सर धोने के लिए एक छोटा सा मामूली सा एक बता रहा हूँ मैं आपको नुस्खा, इसको भी साथ में शामिल कर लीजिए। जो भी आप शैम्पू इस्तेमाल कर रही हो या तेल या आप कोई रीठा आमला सिकाकाई वगैरह इस्तेमाल कर रही हो, लेकिन सर धोने के लिए जो पानी इस्तेमाल करें उसका बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप तकरीबन 10 से 15 पत्ते नीम के ले लीजिए और 10 से 15 पत्ते आप मेहंदी के ले लीजिए। इनको तकरीबन 2 गिलास से 3 गिलास या 4 गिलास पानी हो, कोई हर्ज नहीं है। इस पानी में इसको उबाल लें और इस पानी को उबाल कर तकरीबन 10 से 15 मिनट इस पानी को उबाल लीजिए। उबाल के इस पानी को छान लीजिए और ये पानी आप मज़ीद जो पानी आप सर धोने के लिए आप इस्तेमाल कर रही हो उस पानी में इसको शामिल करके आप इस पानी से सर धोइए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी ये मसला आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतर हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर रहे थे जैसे कि अपने मौजू के हवाले से, कमर के दर्द के हवाले से कई वजूहात हो सकती हैं। कमर के दर्द में अमूमन बाज़ औक़ात ऐसा होता है ख़वातीन में कमर का दर्द जो पाया जाता है वो वज़े हमल के बाद ख़वातीन में ये कमर का दर्द बाज़ औक़ात मुस्तकिल एक कैफियत पैदा हो जाती है इनकी, जो कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इनको इंजेक्शन बाज़ औक़ात लगाए जाते हैं जिसकी वजह से कमर में दर्द रहता है। इसके अलावा भी कमज़ोरी की वजह से, आम जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से, या कैल्शियम की कमी अमूमन पाई जाती है, हड्डियों में भुरभुरापन जिसकी वजह से हो जाता है, या हड्डियों में रगड़ाव एक पैदा होता है जिसकी वजह से हड्डियाँ आपस में घिसती हैं और इस घिसने की वजह से बाज़ औक़ात कमर में दर्द मुस्तकिल तौर पर रहने लग जाता है और इसकी वजह से कई और दीगर मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। तो इस दर्द को दूर करने के लिए सबसे बेहतर और आसान हल ये होता है कि सबसे पहले तो ये कि आराम करें। थोड़ा सा आराम करने से वक्ती तौर पर रिलीफ मिलता है और साथ ही झुकने वाला काम, जिस तरीके से आप कोई सामान उठा रही हैं अगर, तो आप डायरेक्ट झुककर कोई सामान ना उठाएं, बल्कि कमर के साथ साथ आप टांगों को फोल्ड करें और उसके बाद कोई सामान अगर आप उठाएं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर पोजीशनिंग हो सकती है। अगर आप टांगों को सीधा रख के और झुककर कोई सामान उठाती हैं तो इससे ये होता है कि सारा ज़ोर आपके कमर के ऊपर पड़ता है। बाज़ औक़ात क्योंकि ख़वातीन में ये मसला होता है, बच्चे छोटे होते हैं, उनको उठाना है, तो बेध्यानी में अगर बच्चों को इस तरीके से उठाया जाए तो ये एक बाज़ औक़ात मसाइल को बढ़ा देता है, कमर के दर्द को भी बाज़ औक़ात ये चीज़ें बढ़ा देती हैं। तो इस चीज़ का ख्याल कीजिए। दूसरा ये कि एक छोटा सा नुस्खा है, इस नुस्खे को अगर आप इस्तेमाल करें तो जिन लोगों को पुराने से पुराना कमर में दर्द रहता है, जिन ख़वातीन को, उनके लिए देखा गया है कि इस नुस्खे के इस्तेमाल करने से उनको खातिर खा नताइज मिलते हैं। और नुस्खा क्या है? हमारे घर में दस्तयाब होने वाली 2 सादा सी चीज़ें। एक आपने लेना है ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम। ज़ीरा सफ़ेद हमारे घरों में आम तौर पे दस्तयाब हो जाता है, ज़ीरा सफ़ेद ले लीजिए 50 ग्राम। और देसी गुड़ या साद जो हमारे यहाँ आम तौर पे देसी गुड़ मिलता है ये ले लीजिए 50 ग्राम। सिर्फ 2 अद्वियात हैं, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम और देसी गुड़ 50 ग्राम। इन दोनों को आप बारीक पीस लीजिए, बारीक पीस कर अपने पास महफूज रख लीजिए। और 1 चमचा चाय वाला आप खाना सुबह नाश्ते से तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले आप 1 चमचा सिर्फ खा लिया करें। तो इसको आप इस्तेमाल में जब आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि जिन लोगों को पुराने से पुराना जोड़ों का, जिन लोगों को पुराने से पुराना कमर का दर्द रहता है उनको इंशाल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसको इस्तेमाल कर सकती हैं वो ख़वातीन जिनको पुराने से पुराना कमर में दर्द रहता है, ख़ास तौर पे इस वजह से कि वो वज़े हमल के बाद जिन लोगों को दर्द हुआ हो, तो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और मज़ीद इंशाल्लाह इस पर बात करते हैं, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
جی عابد بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد. عابد صاحب فیصلہ آباد سے. جی عابد صاحب فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ حکیم صاحب بچہ ایج اس کی 10 سال ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ لڑتا بہت زیادہ ہے اور سر میں درد رہتا ہے. اور میرا ایک اور مسئلہ ہے. جی جی. الیکشن کا پوچھا تھا آپ سے. ٹھیک ہے. آپ نے سالب میں سی بتائی تھی وہ یعنی کہ ہے تو اچھا ہے لیکن اتنا نہیں یعنی کہ. ٹھیک ہے. آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اس کو استعمال کرتے ہوئے؟ کتنے دن ہوئے استعمال کرتے ہوئے؟ 48. نہیں کتنے دن ہو گئے استعمال کرتے ہوئے آپ کو؟ کتنے دن استعمال کیا یہ نسخہ آپ نے؟ جو نسخہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کتنے دن آپ نے استعمال کیا ہے؟ جی 1 مہینہ. ٹھیک ہے میں آپ کو انشاءاللہ اس حوالے سے مزید بتا دیتا ہوں، بیان کر دیتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. باقی آپ کو بچہ جو آپ نے جس کے حوالے سے بیان کی معلوم کیا ہے، اور لائن میرا خیال ڈسکنیکٹ ہو گئی. جی ناظرین ہمارے ساتھ عابد صاحب تھے فیصل آباد سے. 10 سال کا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے اور زیادہ چڑچڑاپن ہے، زیادہ غصہ کرتا ہے، سر میں درد رہتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بچوں میں، ہم کیونکہ بچوں کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں یہ بڑا ایک کاؤنٹر کرتا ہے. یہ بہت زیادہ اس چیز کی اہمیت ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، کس طرح سے ہم ان کو کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں، کس طریقے سے ہم ان کو بیان کرتے ہیں، کوئی بھی بات سمجھاتے ہیں کس انداز میں. یہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے. بعض اوقات ہم بچوں کو جھڑکتے ہیں، بچوں کو غصہ کرتے ہیں اور یہی غصہ ان کی شخصیت کا حصہ ہو جاتا ہے. بچے ایک طریقے سے آئینہ ہوتے ہیں، بچے ایک طریقے سے ریفلیکٹیو ہوتے ہیں. بچے وہی ریفلیکٹ کرتے ہیں، وہی چیز آپ کے سامنے بعض اوقات لا کر دیتے ہیں جو چیزیں ہم بچوں کو ایک طریقے سے سمجھاتے وقت یا ایک طریقے سے ڈانٹتے وقت جو ہم ان کو بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے سے چھوٹوں پہ یا بعض اوقات اپنے سے ہم عمر بچوں کے اوپر وہ اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں. تو کیونکہ بچہ سیکھتا ہے، اور سیکھتا ہے نہ صرف یہ کہ الفاظ سیکھتا ہے بلکہ بچہ موشن بھی سیکھتا ہے. بچہ وہ تمام حرکات، وہ تمام لہجے، وہ تمام نقش جو ہمارے چہرے پر آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، وہ تمام تصورات بھی اس کے ذہن میں نقش ہو رہے ہوتے ہیں. وہ ہر چیز بچہ جو ہے ایک طریقے سے امیج بنا رہا ہوتا ہے، اور جب وہ امیج ریفلیکٹ کرتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ جو ہے یہ اس طریقے سے کیوں ریئیکٹ کر رہا ہے. تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے، اس چیز کو کاؤنٹر کرنا چاہیے کہ بچہ اگر ضد کر رہا ہے، بچہ بہت زیادہ غصہ کر رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، بیہائنڈ دا سین وجہ کیا ہے. اس کو تلاش کریے اور بہتر انداز میں بچے کو سمجھائیں، سکھانے کی کوشش کیجیے. مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا، اور اس پہ مزید انشاءاللہ بات کرتے ہیں. مزید اپنے موضوع پر بھی بات کریں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ کالر تھے عابد صاحب فیصل آباد سے. اور عابد صاحب آپ نے جس طریقے سے اپنے بیٹے کے حوالے سے معلوم کیا، 10 سال کا بچہ ہے اور بہت زیادہ غصہ، چڑچڑاپن ہوتا ہے، ساتھ ہی سر میں درد کی کیفیت بھی بیان کی. سر میں درد کے ساتھ غصہ، چڑچڑاپن بعض اوقات خون کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، بعض اوقات آئرن کی کمی کی وجہ سے بھی یہ علامات پیدا ہوتی ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ بچہ نڈھال، تھکا تھکا سا رہتا ہے، سر میں درد کی کیفیت بیان کرتا ہے، خاص طور سے سر کے اگلے حصے میں سر کی درد کی کیفیت بیان کرتا ہے. اس کے علاوہ غصہ جلدی آ جاتا ہے، چڑچڑاپن زیادہ ہو جاتا ہے، ٹانگوں میں درد کی کیفیت بھی بعض اوقات بیان کرتا ہے شام کے وقت میں یا رات کے وقت میں. تو یہ ساری کیفیات بیان کرنی، اگر اس قسم کے مسائل کا سامنا ہے تو اس کے لیے ایک بہترین حل یہ ہے کہ آپ شہد کا استعمال اس کو کرائیے بچے کو. کہ شہد کا استعمال نہ صرف یہ کہ بچوں میں قدرتی طور پر غذائیت کی جو کمی ہوتی ہے، چاہے وہ آئرن کی کمی ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کے منرلز کی کمی ہو، ان کو پورا کرتا ہے. پھر ان کے جو غذا جزء بدن بننے کے لیے جو اہمیت رکھتا ہے، تو شہد کی یہ افادیت جو ہے بہت زیادہ ہے. اس حوالے سے اگر آپ استعمال کراتے ہیں شہد کو نیم گرم دودھ میں یا سادہ دودھ میں استعمال کرائیں تو یہ ایک بہترین ٹونک کا درجہ رکھتا ہے. آپ 1 چمچہ یا 1 چمچہ چائے والا یا 2 چمچے چائے والے آپ استعمال کرا سکتے ہیں بچے کو. نیم گرم دودھ میں استعمال کرا دیجئے، یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. صبح یا شام، دن میں کسی بھی ایک ٹائم استعمال کرائیے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آہستہ آہستہ کر کے بہتر ہو جائے گا. اس کے علاوہ آج کل ہمارے یہاں موسم میں انگور بہت بہترین آیا ہوا ہے، آج کل موسم کا پھل ہے. انگور استعمال کرائیے بچے کو، کہ انگور کے استعمال کرانے سے بھی
بچہ جسمانی طور پر بھی صحت مند ہوتا ہے. اس کے علاوہ سر کے درد کو دور کرنے میں، چڑچڑاپن، غصہ، ذہنی تناؤ، ٹینشن، ان چیزوں کے لیے انگور کا استعمال بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے. بچے کو انگور کا استعمال کرائیے اور ہیبا لائف شہد استعمال کرا دیجئے دن میں 1 مرتبہ نیم گرم دودھ کے ساتھ. تو اس کے استعمال کرانے سے مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا. اس کے علاوہ جس طرح سے آپ نے پوچھا کہ آپ نے جو نسخہ استعمال کیا ہے اس کو استعمال کرتے رہیے، کیونکہ کم سے کم 3 ماہ اس نسخے کو استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید چیزوں میں بہتری آ جائے، مزید آپ چاہتے ہیں کہ یہ نسخہ اور مزید تیزی سے کام کرے، تو اس کے لیے آپ چاہیں تو اجوا بلیسنگ اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ 1 چمچہ صبح 1 چمچہ شام استعمال کر لیجئے. اجوا بلیسنگ کے استعمال کرنے سے نہ صرف یہ کہ اعصابی کمزوری دور ہوتی ہے بلکہ یہ جسمانی صحت کو بھی بہتر کرتی ہے اور ذہنی تناؤ، ٹینشن، ڈپریشن کی وجہ سے جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو بھی بہتر کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے. اور ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید اپنے موضوع پر بات کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا نام آصف ہے، میں حیدرآباد سے کال کر رہا ہوں. جی آصف صاحب فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر یہ مجھے اصل میں والدہ کا تھوڑا سا تھا تو اس سلسلے میں دکھانا تھا. تو میرے آپ کا کب ادھر چکر لگے گا؟ حیدرآباد کا وزٹ کب کا ہے آپ کا؟ حیدرآباد کے لیے چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو انشاءاللہ بتا دیتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں فضا بات. جی فضا، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے فضا، آپ ٹی وی کا والیوم کم کریں. جی کر دیا. جی فرمائیے. میرے نا جسم میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے اور مجھے تھائرائڈ بھی ہے، یورک ایسڈ بھی ہے. اور ابھی تو رات میں اتنی تکلیف ہوئی ہے، میرے شولڈر پین اتنا دونوں طرف کہ میرے ہاتھ اوپر نہیں میں کر سک رہی تھی. پوری رات میں تکلیف میں رہی ہوں. اور یہ اکثر میرے ساتھ ہوتا رہتا ہے، کبھی نارمل ہو جاتا ہے جسم، کبھی بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ میں چل پھر بھی نہیں سکتی. اور تھائرائڈ میں نے ابھی آغا خان سے دکھایا تھی، رپورٹیں ہوئی تھی نا، تو میرے اس میں تھائرائڈ آیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ 34. ٹھیک ہے. جی. یہ کتنے عرصے سے مسئلہ چل رہا ہے آپ کا جسم میں درد کی کیفیت جو ہے؟ یہ میرے تقریباً 3-4 سال ہو گئے. میرے جوڑوں کا پانی بھی نکل چکا ہے. میں نے ڈاکٹر کو دکھایا تھا تو انہوں نے میرے جوائنٹ میں سے پانی بھی نکالا ہے. ٹھیک ہے. اور میرے خون کی کمی بھی بہت ہو گئی تھی اور اس کے بعد وزن بہت کم ابھی وزن بھی بڑھ رہا ہے ساتھ ساتھ اور تکلیف بھی ہوتی ہے اور چلنا پھرنا بھی بہت، اور پاؤں کے نیچے بہت، تلووں کے نیچے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، گٹلیاں بن جاتی ہیں سچ اور پھر میں بالکل بھی نہیں چل سکتی. چلیں اللہ آپ کے لیے آسانی کرے، پریشان نہیں ہو، انشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے بیان کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی ناظرین، ہمارے ساتھ کالر تھے آصف صاحب حیدرآباد سے. انہوں نے اپنی والدہ کو شاید علاج معالجے کے حوالے سے رابطہ کرنا ہے. تو آصف صاحب کل بروز جمعہ انشاءاللہ میں حیدرآباد میں صبح 11 بجے سے شام 7 بجے تک OPD کروں گا. اور طب نبوی سینٹر کا آپ ایڈریس بھی نوٹ کر لیجئے، یونائٹڈ پلازا اپوزٹ امریکن ہاسپٹل، لطیف آباد نمبر 7.25 حیدرآباد. تو اگر آپ آنا چاہیں صبح اپنی والدہ کو لے کر صبح، تو آپ صبح 11 بجے سے شام 7 بجے تک آ سکتے ہیں بآسانی. اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ کالر تھیں فضا صاحبہ کراچی سے. انہوں نے اپنے مرض کے حوالے سے بیان کیا، تھائرائڈ کا مسئلہ بھی ہے، یورک ایسڈ بھی بڑھا ہوا ہے اور ساتھ ہی جسم میں درد کی کیفیت ہے. آپ ایک نسخہ نوٹ کر لیجئے. اس نسخے کو بنا کر آپ نے ریگولر استعمال کرنا ہے، کم سے کم 2 سے 3 ماہ اس نسخے کو استعمال کیجئے. آہستہ آہستہ کر کے چیزیں بہتر ہوں گی. جسم کا درد، تھائرائڈ کا مسئلہ اور چیزیں جو آپ نے بیان کی، یورک ایسڈ کا بھی. کم سے کم 10 سے 12 گلاس آپ نے ڈیلی پانی پینا ہے. اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیے. آپ نے بڑے کا گوشت استعمال نہیں کرنا کہ یہ ان لوگوں کے لیے جن کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہو، ان کے لیے سخت نقصان دہ ہوتا ہے. اور اگر بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ شادی کی دعوتوں میں جاتے ہیں، کیونکہ آج کل سیزن ہے، تو وہاں پہ بڑے کا گوشت کھا لیا یا تلی ہوئی چیزیں یا اس قسم کی کچھ چیزیں کھا لیں، تو جن لوگوں کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہوتا ہے ان لوگوں کو پھر بڑی اذیت اٹھانی پڑتی ہے. تو اس چیز سے خاص خیال رکھیے کہ ان چیزوں سے بچیے. چاول آپ نے نہیں کھانے، تیز مرچ مسالے، بڑے کا گوشت اور دہی اور آلو، اس سے لازمی آپ نے پرہیز کرنا ہے. اور نسخہ میں انشاءاللہ آپ کو بیان کرتا ہوں. اس نسخے کو استعمال کر کے مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا. اور ساتھ ہی انشاءاللہ اپنے موضوع پر بھی بات کریں گے، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ کالر تھیں کراچی سے اور ان کو بیان کر رہا تھا میں نسخہ جوڑوں کے درد کے حوالے سے, یورک ایسڈ کے حوالے سے. آپ نسخہ نوٹ فرما لیجئے. سب سے پہلے آپ نے لینی ہے قسط شیریں 50 گرام, قسط شیریں 50 گرام, سرنجان شیریں 50 گرام, سرنجان شیریں 50 گرام, کلونجی 10 گرام, کلونجی 10 گرام اور دار ہلد 50 گرام. کل 4 ادویات ہیں. قسط شیریں 50 گرام, سرنجان شیریں 50 گرام, کلونجی 10 گرام اور دار ہلد 50 گرام. ان چاروں ادویات کو باریک پیس لیجئے اور باریک پیس کر آدھا آدھا چمچہ دن میں 2 مرتبہ صبح اور شام استعمال کیجئے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا. اس کے علاوہ کیونکہ آپ کراچی کے رہائشی ہیں اور کراچی کے رہائشیوں کے لیے یہ سہولت موجود ہے کہ صبح 12 بجے سے 2 بجے تک میں کراچی سینٹر میں او پی ڈی کرتا ہوں, تو اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی رپورٹس کے ہمراہ تشریف لا سکتی ہیں. اور جیسے کہ ہمارا موضوع تھا کمر کے درد کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, اور کمر کے درد کے لیے کئی وجوہات ہوتی ہیں. کمر کے درد کی اعصابی کمزوری, ذہنی تناؤ, یہ ایک بڑی اہم وجہ ہوتی ہے, اور اس مرض کو, اس وجہ کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین دوا عجوا کا استعمال ہے. عجوا کے حوالے سے بارہا کا یہ تجربہ رہا ہے کہ جن لوگوں کو ذہنی تناؤ ہو اور ذہنی تناؤ کی وجہ سے اعصابی کمزوری ہو, اس کی وجہ سے کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں, اور جس کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ کمر میں درد ان کو مستقل رہتا ہے. کیونکہ جب ذہنی تناؤ جن لوگوں کو ہوتا ہے وہ ذہنی تناؤ کی وجہ سے, ایک بوجھ کی وجہ سے ان کی کمر کے جو پٹھے ہوتے ہیں وہ اکڑ جاتے ہیں. مستقل دباؤ کی وجہ سے, ذہن کے اوپر مستقل دباؤ کی وجہ سے ان کے کمر کے پٹھے اکڑ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے مستقل درد رہنا شروع ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات مختلف قسم کے مالش کرنے والوں کے پیچھے لوگ جاتے ہیں اور مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں, لیکن ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اس کا بہتر حل یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی دوا استعمال کریں جس سے آپ کا ذہنی تناؤ ٹھیک ہو جائے, اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں, اس اپنے بنانے والے کی طرف رجوع کریے, اور اس کو اپنی مشکلات کے حوالے سے اسے گڑ گڑا کر دعا کیجیے اور اپنے حال دل بیان کیجیے. آپ محسوس کریں گے کس طرح سے آپ کے ذہنی تناؤ بہتر ہوتا ہے, اور ذہنی تناؤ کے ساتھ آہستہ آہستہ کر کے جو علامتیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں یہ آہستہ آہستہ کر کے خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے ایک بہترین حل یہ ہے کہ کھانے کے لیے آپ عجوا بلیسنگ استعمال کر سکتے ہیں, کہ عجوا بلیسنگ اس حوالے سے ذہنی تناؤ کو کم کر کے اور اعصابی کمزوری کو دور کر کے بہترین طریقے سے کمر کے درد سے نجات دلاتا ہے. اور اس کے لیے آپ نے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہوگا, 1 چمچہ صبح اور 1 چمچہ شام. آپ پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں, اور دودھ سے استعمال کریں تو یہ زیادہ بہتر نتائج فراہم کر سکتا ہے. اور اس کو اگر آپ چاہیں تو منگوانے کے لیے فری ہوم ڈیلیوری کے ہمارے یہاں نمبرز چل رہے ہوتے ہیں, ان نمبرز پر رابطہ کر کے بآسانی فری ہوم ڈیلیوری پاکستان بھر میں منگوائی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ جو بنیادی نسخہ جو طب نبوی کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے, یہ نسخہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, کہ یہ بھی نسخہ ان اجزاء پر مشتمل ہے جو کہ کمر کے درد کی مختلف وجوہات کو دور کر کے اس کو دور کرتے ہیں. اس نسخے کو اجزاء میں شامل ہیں, نسخہ نوٹ کر لیجئے. نسخے کے اجزاء میں شامل ہے زنجبیل, جس کو ادرک بھی کہا جاتا ہے, پنجاب میں اس کو سنڈ کہا جاتا ہے, سونٹ بھی کہتے ہیں. یہ لیں گے ہم 10 گرام زنجبیل, 10 گرام میتھی دانہ 15 گرام, میتھی دانہ 15 گرام, فلفل سیاہ جس کو کالی مرچ بھی کہا جاتا ہے, فلفل سیاہ بھی کہا جاتا ہے, ہمارے ہاں باورچی خانے کی زینت ہوتی ہے. فلفل سیاہ 5 گرام, لہسن پاؤڈر 5 گرام. لہسن کو باریک پیسنا ہے. لہسن کو آپ نے پہلے خشک کر لیں, یا عام طور پہ آپ مارکیٹ میں آپ لہسن پاؤڈر دستیاب بھی ہے, اور اگر آپ گھر میں سکھا کے اس کو پیس لیں تو بہت اچھی بات ہے. لہسن پاؤڈر لیں گے 5 گرام, اور ہلدی لیں گے ہم 10 گرام. ایک دفعہ دوبارہ نسخہ ریپیٹ کر دیتا ہوں میں. زنجبیل, سونٹ 10 گرام, زنجبیل بھی کہتے ہیں, سونٹ بھی اسی کا نام ہے, یہ ہم لیں گے 10 گرام. میتھی دانہ 15 گرام, فلفل سیاہ کالی مرچ جس کو کہتے ہیں یہ ہم لیں گے 5 گرام, لہسن پاؤڈر 5 گرام اور ہلدی 10 گرام. ان تمام ادویات کو باریک پیس لیجئے, اور باریک پیس کر آپ نے آدھا چمچہ صبح شام استعمال کرنا ہے. اس کے استعمال کرنے سے پرانے کمر کے درد کے لوگ جو اس مرض کا شکار ہوتے ہیں وہ ان کو فائدہ ہوتا ہے. آہستہ آہستہ کر کے چیزیں بہتر ہونا شروع ہوتی ہیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن کی کمر میں چک آ جاتی ہے بار بار, دراصل بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کمر کے جو پٹھے ہوتے ہیں وہ اکڑ جاتے ہیں, اور وہ ایک احتجاج کی صورت پیش کرتے ہیں, جس کی وجہ سے مریض یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید اس کے کمر میں چک آ گئی ہے. دراصل معاملہ یہ ہوتا ہے. تو اس نسخے کو استعمال کر کے اس نسخے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, اور کمر کے درد میں فائدہ لیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے,
وہ یہ کہ آپ کا طرز زندگی کیا ہے. جو لوگ بہت زیادہ سٹنگ کرتے ہیں, جو لوگ کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کی سٹنگ پوزیشن بہتر نہیں ہوتی. وہ لوگ آگے سے جھک کر کام کر رہے ہوں, ان لوگوں کو خیال کرنا چاہیے. اور جو خواتین اونچی ایڑی کی سینڈل پہنتی ہیں, چاہے وہ فیشن کے طور پہ یا چاہے کسی اور وجہ سے ہو, قد کی وجہ سے ہو, لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ اس چیز سے بھی کمر کے درد میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تو اس چیز سے بھی بچیں اور اپنے وزن کو کم کرنے کا خاص خیال رکھیے تاکہ آپ اس کمر کے درد سے بچ سکیں. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالی ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے, ہمیں اپنی عبادت کرنے والوں میں شامل فرمائے. اپنے میزبان حکیم سید عاصم علی کو اجازت دیجیے. آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ اسی پروگرام میں حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.